बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैमुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक तो आज़म खान को कल से अगवा कर लिया गया है। आज़म खान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी भी रहे और एक बड़ा अच्छा ब्यूरोक्रेट रहे हैं। उनके फैमिली की तरफ से इस्लामाबाद के पुलिस स्टेशन में दरख्वास्त दी गई है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कल जुमरात के दिन तकरीबन शाम के वक्त उनको किसी ने मीटिंग के लिए बुलाया था और वो जब वहाँ पे मीटिंग के लिए गए तो वहाँ से वो वापस नहीं आए। और इसी तरह आज़म खान का मोबाइल भी इस अभी तक ऑफ है और उनका वेयर अबाउट्स का भी पता नहीं चल रहा कि उनको किसने उठा लिया, कहाँ गायब कर दिया और उनको गायब करने का मकसद क्या है। लेकिन ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है क्योंकि इमरान रियाज को अगवा कर लिया गया। तकरीबन 35-36 दिनों से इमरान रियाज गायब हैं और इसी तरह बाकी लोगों को भी उठाया जाता है। एक तहरीक इंसाफ के अज़हर मशवानी है, उनके सोशल मीडिया को डील करते हैं, उनके भाई को भी तकरीबन 35-36 दिनों से गायब कर दिया है और बाकी भी काफ़ी सारे लोगों को उठाया गया है और अभी तक लापता हैं। तो ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर कब तक चलता रहेगा? इन लोगों को क्यों उठाया जा रहा है? देखिए, अगर इनके खिलाफ कोई जुर्म है, कोई जुर्म इन लोगों ने किया है तो उसका पाकिस्तान के आईन और कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत के सामने पेश करें और अदालत के अंदर फिर वही जुर्म आप लोग साबित करें और उनको सज़ा दिलवाए। लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप बंदे को उठा लें, आप उनको गायब करें और सिर्फ उसका जुर्म यह है कि आप इमरान खान के साथ क्यों करीब रहे या आप इमरान खान को आपने क्यों सपोर्ट किया या जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था उस पर आपने क्यों बात की। तो ये मेरे ख्याल में देखिए, इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। मैं बल्कि कल भी एमनेस्टी इंटरनेशनल के स्टेटमेंट को देख रहा था, उससे पहले भी ह्यूमन राइट्स वॉच के स्टेटमेंट आया था। उसके अलावा काफ़ी सारे इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनके बयानात सामने आ रहे हैं और इन तमाम चीज़ों को वो उठा रहे हैं, पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबे कर रहे हैं कि इन गैर कानूनी कामों को पूरी तौर पर रोका जाए। तो उसके अंदर आज़म खान का ये जो नया वाक़या है कल शाम को हुआ और उनको गायब कर दिया है, अभी तक लापता हैं। किसने उनको मीटिंग के लिए बुलाया था और उसके बाद फिर किसने उनको गायब कर दिया। आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट की, मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ और ये तस्वीर भी आपके साथ ये आप देख सकते हैं जो इमरान खान ने अपने ट्विटर पे शेयर कर दी है। पंजाब पुलिस तहरीक इंसाफ के अरकान के खिलाफ वहशत व बर्बरियत का राज कायम किए हुए हैं। शराफत की तमाम हदूद पामाल करते हुए शुरफा और कानून का एहतराम करने वाली शहरियों को दहशत ज़दा करने के लिए पुलिस की मुसल्लह एहलकारों के ज़रिए इनके घरों पर हमले और घरेलू साजो सामान की तोड़ फोड़ बुज़दिली के इंतहा है। घरों में की जाने वाले तोड़ फोड़ और साजो सामान की लूटमार के अलावा तहरीक इंसाफ के वाबस्तगान के कारोबार, दफातर, कारखाने, दुकानें, फैक्ट्रीज वगैरह पर भी हमलों के ठोस इतलात हैं। जबर वपस्तायत के एक हरबी और आले के तौर पर मुल्क भर में सैकड़ों की तादाद में निजी कारोबार और प्रॉपर्टीज़ को मुनज़्ज़म अंदाज में ख़तरे में डालने के साथ उन्हें तबाह व ताराज किया जा रहा है। ये इतलात मुझ तक पहुँची हैं कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद के कारोबार वगैरह को सील करने और इनकी प्रॉपर्टीज़ को गिराने के लिए हुकाम की जानिब से नहायत कमज़ोर जवाज़ तराशे जा रहे हैं या बिला जवाज़ ही ये इकदाम किए जा रहे हैं। पुलिस तहरीक इंसाफ के कारकुनान और कायदीन के दफातर, कारखानों, दुकानों वगैरह में गैर कानूनी तौर पर घुसती और मुलाजिमीन को गिरफ्तार करने की धमकी देकर उन्हें अपने कारोबार गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद करने के लिए धमकाते हैं। बाज़ मुकामात पर तहरीक इंसाफ के कारकुनान कायदीन के बिजनेस पर कब्जा करने और निजी इमारतों, प्रॉपर्टीज़ पर बिल्डोजर चढ़ाने के लिए तामीराती कवायद व ज़वाबित के खिलाफ वर्जी का जवाज़ तराश किया जा रहा है। कल सवाबी में साबिक स्पीकर
اسد کیسر اور سابق سینئر وزیر شاہرام ترکی وغیرہ کے گھروں پہ بھی چھاپے مارے گئے، اور یہاں تک کہ ان کی گاڑیاں ان کے گھروں سے لے کر گئے، اور پھر بعد میں سوشل میڈیا پہ یہ خبریں چلوائے کہ یہ NCP گاڑیاں تھی۔ دیکھیے اس حد تک ظلم اور تشدد اور بربریت تک جو معاملات پہنچ گئے ہیں، اس سے پاکستان کے اندر مزید نفرت پھیلتی جا رہی ہے، اور اس نفرت سے پاکستان کے اندر بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں نہ صرف PDM کے جماعتوں کے لیے نفرت بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ اداروں کے لیے بھی نفرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس سے نقصان نہ صرف PDM کے جماعتوں کو ہوگا بلکہ ہمارے اداروں کو بھی ہوگا۔ دیکھیے ایک نہ ایک دن تو الیکشن کرنا پڑے گا، جب الیکشن میں PDM کے جماعتیں گراؤنڈ پہ آئیں گے تو پھر ان لوگوں کو وہ پیش کریں گے، اور جو آج ان لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پھر جب اس وقت یہ لوگ اپنا بدلہ لیں گے تو پھر اس وقت حالات مزید خراب ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے میرے خیال میں جو صورتحال اس وقت بن گئی ہے، اس کو پوری طور پہ ختم کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ختم نہیں کریں گے تو یہ معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، لطیف کوسا نے کل لاہور ہائی کورٹ کی لائر کنونشن تھا، وکلا کا کنونشن تھا، وہاں پہ انہوں نے اسپیچ کیا، اور اس اسپیچ کے بعد پھر ان پہ حملہ کیا گیا۔ یہ آپ بھی سن لیں کہ وہ لطیف کوسا کل کیا کہہ رہے تھے۔ جس طرح سے مزاری شیریں مزاری کو جس طرح سے 5 مرتبہ عدالت عالیہ کی ضمانت لی، اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی، کوئی بھی ماں کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو بھی اگر ایسی نوبت آئے تو میں کہوں گا میرے ماں باپ دادا پردادا کی توبہ میں سیاست سے باز آیا۔ یہ پاکستان کو کیا خانہ بنا دیا گیا ہے، یہ کلاسیفائڈ جیل ہے۔ اس وقت ہر کوئی سفوکیشن فیل کر رہا ہے۔ میں جو بھی مطلع ہے پاکستان میں ان سے اپیل کرتا ہوں، خدا را آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آئین کے بنا، رول آف لا کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتار دو کالے کوٹ کو، پھینک دو اس کو، پھاڑ دو۔ آج جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو انتشار، فکری انتشار، جتنی فسادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں، آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ آج اس سے زیادہ بربریت اور جو ایک وحشت پھیلا دی گئی ہے، جو اس ملک میں یہ ایک ریت ڈالی جا رہی ہے، اللہ معافی دے۔ جس طرح پچھلوں نے کہا تھا نا کہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہی کر رہا تھا، یہ جانے والے بھی جب جائیں گے تو یہ بھی یہی رونا روئیں گے کہ ہم نہیں کر رہے تھے، کوئی اور کر رہا تھا۔ اور بھائی کہ کیوں دفاع کر رہے ہو؟ اب ہم اپنے ہی دیش میں ہم مشکوک ہو گئے ہیں۔ ہم اپنے ہی دیش میں ہم جو ہے فریلی بات نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ۔ تو بھائی ڈیٹ کرنی ہے تو پھر قانون بناؤ۔ آپ باتیں کرتے ہو یورپ کی، باتیں کرتے ہو امریکہ کی، سب سے بڑا جرم ہے یہ ڈراپنگ اور فون ٹیپنگ اور ویڈیو ٹیپنگ جرم ہے۔ آپ جرم بھی کرتے ہو اور پھر بانگ دھول کہتے ہو۔ اور بھائی جس نے پاکستان کو برباد کر دیا وہ کون ہے؟ یہ بھی تو بتا دو۔ یہ لطیف کوسا صاحب کا کل کا سٹیٹمنٹ تھا، اور اس کے بعد پھر ان پہ اٹیک ہو جاتا ہے ان کے گھر پہ، اس میں اس کا ڈرائیور ہے غالباً، وہ زخمی کیا جاتا ہے، اور معاملات اس حد تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اگر یہ کام کسی اور فریق نے بھی کیا ہے تو الزام کس پہ لگا؟ لوگوں کی انگلیاں کس طرف اٹھ رہی ہیں؟ اسی وجہ سے یہاں موجودہ معاملات سے اگر کوئی تیسرا فریق بھی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ الزام براہ راست اداروں کی طرف یا PDM کی طرف لوگوں کی انگلیاں اٹھ رہی ہے۔ اسی وجہ سے یہ معاملات پوری طور پہ سنبھالنا پڑے گا۔ اگر اس میں مزید اضافہ ہوگا تو اس سے معاملات مزید خراب ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھ لیں مونس الہی کا ایک ٹویٹ تھا، یہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، یہ مجھے بہت بڑا دکھ ہوا جو وہاں پہ ہوا ہے، یہ آپ لوگ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے۔
مونس الہی نے لکھا ہے، جب میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور جیل کے انتظامیہ ان کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لائے تو پروفیسر بلال محی الدین نے میرے والدہ کو فون کیا کہ ان کا میڈیکل ریکارڈ لے آئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کر ان کا علاج کر سکے۔ ڈاکٹر صاحب کی وابستگی شاید کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ ہو، انہوں نے بطور ڈاکٹر میری والدہ سے ریکارڈ منگوایا۔ آج پتہ چلا کہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک مریض کے خاندان سے میڈیکل ریکارڈ منگوانے کی اتنی بڑی سزا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ یہ ڈاکٹر نے بالکل ایک پروفیشنلی اپنا جو ان کے فرائض تھے اس کو سر انجام دیا۔ انہوں نے پرویز الہی کے گھر سے ان کا ریکارڈ منگوایا، اور جب یہاں پہ نگرانوں کو پتہ چلا کہ اس نے پرویز الہی کا ریکارڈ منگوایا ہے تو وہاں پہ ان کو اپنی نوکری سے نکال دیا۔ مطلب یہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ آپ لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس ڈاکٹر کے ساتھ یہ جو سلوک کیا گیا، یہ کون سے قانون میں اس کی اجازت ہے؟ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس چیز کی اجازت ہے کہ ڈاکٹر نے اپنے ایک پروفیشنل ڈیوٹی کی، اپنے ایک مریض کو پروفیشنل طریقے سے ڈیل کیا، اور جب آپ کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر نے وہاں سے ان کا ریکارڈ منگوایا ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کو سسپینڈ کر دیا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان کے اندر اس وقت کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، کوئی مجھے سمجھ اسے آگے اگر جائیں گے تو پھر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پھر پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوگا۔ لیکن مجھے بہت بڑا دکھ ہوا، جو کچھ بھی ہوا بہت بڑا ظلم ہوا۔ آج پورے ملک میں جماعت اسلامی کی طرف سے یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، کیونکہ کراچی میں 3 لاکھ ووٹ لینے والوں نے 9 لاکھ ووٹ لینے والوں کو شکست دی۔ کراچی میں 173 اراکین رکھنے والے پیپلز پارٹی نے 193 سیٹس رکھنے والے تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کو شکست دی۔ اس کے خلاف آج پوری ملک کے اندر یوم سیاہ منایا جا رہا ہے، احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن پہ جو سوالات اٹھ گئے ہیں، میرے خیال میں الیکشن کمیشن اب ان سوالات کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اگر ایک کراچی کونسل کے اندر الیکشن کمیشن ایک صاف اور شفاف الیکشن کرانے میں ناکام ہوا تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن کس طرح پورے ملک کے اندر قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات کرا سکیں گے؟ الیکشن کمیشن مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر سمیت ان کے جو اراکین ہیں ان سے ہم یہ ریکویسٹ کریں گے کہ فوری طور پہ ریزائن کر دے، کیونکہ ملک کے اندر الیکشن کرانا آپ لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ جو کچھ کراچی میں ہوا ہے اس پہ سوالات اٹھ گئے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کی ناکامی ہے۔ دیکھیں، کل اگر آپ لوگ کراچی کے اندر ایک صاف اور شفاف الیکشن منعقد کرانے میں ناکام ہوئے تو یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ فوری طور پہ ریزائن کر دیں، کیونکہ آپ لوگ ملک کے اندر صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے ابھی اہل نہیں ہے۔ یہ بالکل ابھی ایک ساری چیزیں کل کے الیکشن سے کلیئر ہو گئی ہیں۔ اسی وجہ سے کل جو ظلم اور زیادتی ہوئی اس کا کوئی بھی جواز ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ آصف زرداری نے جمہوریت کا شب خون کل کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کو ابھی جمہوری جماعت کہنا میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ جو کل پیپلز پارٹی نے کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں 70 میں ہوا تھا، 71 میں ہوا تھا، ابھی ریسنٹلی سندھ ہاؤس کے اندر ہوا تھا۔ جس طریقے سے آصف زرداری نے لوگوں کے ضمیر خرید کر تحریک انصاف کی حکومت کو گرائی تھی، تو آصف زرداری نے ایک بار پھر اپنی اسی روایات کو دہرایا۔ آخر میں استحکام پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں آ رہی۔ استحکام پاکستان پروجیکٹ کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے، اسد اللہ بھائی نے بھی اس طرف بات کی ہے کہ جہانگیر ترین لندن پہنچ گئے ہیں، نواز شریف سے مشاورت کر رہے ہیں، اور یہ امکان ہے کہ استحکام پاکستان پروجیکٹ مسلم لیگ نون میں ضم ہو جائے۔ آصف زرداری بھی کافی کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین اس پروجیکٹ کو پیپلز پارٹی میں ضم کرے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین اس کو مسلم لیگ نون میں ضم کریں گے، کیونکہ جو تحریک انصاف سے لوگ آئے تھے وہ واپس بھاگ رہے ہیں۔ جہانگیر ترین کے ساتھ
کسی بھی صورت میں وہ لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسی وجہ سے تحریک انصاف کے فواد چودھری، علی زیدی وغیرہ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ واپس تحریک انصاف میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھا جائے گا کہ عمران خان ان کو اجازت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن یہ ہے کہ وہ واپس تحریک انصاف میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور استحکام پاکستان پارٹی جو پروجیکٹ لانچ کیا گیا تھا وہ آگے بڑھتے ہی مکمل طور پہ فلاپ ہو چکا ہے۔ عاشق آپاپو ان کا ترجمان ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ان میں سے ٹی وی پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اگر ٹی وی پہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو علیم خان اور جہانگیر ترین کو خود جانا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس نہ ووٹر ہے، اور ابھی جو لیڈر آئے تھے وہ بھی واپس بھاگ رہے ہیں۔ تو ان کا کے لیے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ استحکام پاکستان پروجیکٹ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھینک یو ویری مچ۔ ISTV پاکستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں مزید ویڈیو اور اپڈیٹس کے لیے۔